सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। तो हम बयान कर रहे थे कि विलायत दो किस्म की है। एक आम विलायत जो हर बंदा मोमिन को हासिल है, हर बंदा मोमिन को हासिल है, और दूसरी है मोमिन कामिल जो है, और दूसरी विलायत है विलायत खासा, खास विलायत जो उसमें हमने एक आयत करीमा पेश करी आपके सामने, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत मोहसिनीन के करीब है। तो अब ये मोहसिनीन कौन है? इस आयत का ताल्लुक खास विलायत से। मशहूर हदीस है, इसको साहिब मिशकात, मिशकात शरीफ की पहली हदीस है, ठीक है। बहुत तवील हदीस है, इसको हदीस जिब्राइल कहते हैं, जिब्रील अमीन से, इसमें जिब्रील अमीन का जिक्र है। तो उन्होंने पूछा कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है, ईमान क्या है, वगैरह वगैरह। तो आपने उसमें आखिरी सवाल किया हजरत जिब्रील अमीन ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, एहसान क्या है, एहसान क्या है, एहसान किसे कहते हैं? तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि एहसान ये है कि तुम नमाज इस तरह पढ़ो कि अल्लाह को देख रहे हो। दो दर्जे बयान करे इस हदीस में रसूलुल्लाह ने एहसान के। पहला दर्जा ये क्या कि नमाज तुम इस तरह पढ़ो, यानी अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि तुम उसको देख रहे हो, ये तुम्हारी कैफियत ये होना चाहिए। फरमाया अगर तुम्हें ये मकाम नहीं हासिल, ये मर्तबा नहीं हासिल, तो फिर वो तो तुम्हें देख रहा है, ये दूसरा दर्जा बयान करा। या तो ये कैफियत हो, ये आला कैफियत है कि बंदा नमाज इस तरह पढ़े, इबादत इस तरह करे कि जैसे अल्लाह को देख रहा है गोया। दूसरा दर्जा अगर ये मकाम नहीं हासिल, तो ये कैफियत हो कि अल्लाह तो मुझे देख रहा है, ये होना चाहिए। ये दूसरी कैटेगरी फरमाई। तो जो पहली कैटेगरी है कि तुम इबादत इस तरह करो कि अल्लाह, जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो इसका ताल्लुक विलायत खासा से है। ये है खास विलायत, विलायत इसी को कहते हैं। ये पहला दर्जा रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया, यही है विलायत। और रब्बे कायनात ने फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत करीब है मोहसिनीन के। यूं तो अल्लाह हर एक के साथ मेहरबान है, हर एक के साथ रहीम है, लेकिन जो मर्तबा एहसान रखते हैं, जो मोहसिनीन है, उनको खास अल्लाह की रहमत हासिल है। और इस मर्तबे एहसान का ही नाम विलायत है। दूसरे लफ्जों में विलायत को एहसान कहते हैं। इसी तरह एक आयत में और पेश करता हूँ, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, इसको सूरह अलग की आयत है, आयत नंबर 19, वस्जुद वक्तरिब, और सजदा कर, वस्जुद और सजदा कर और करीब हो जा। इसका एक माना यूं करें, और कुर्बे खुदा हासिल करते रहना, ये माना भी किए गए, ठीक है। तो यानी अल्लाह को सजदा, यानी अल्लाह की इताअत का जो इंतहाई दर्जा है वो सजदा है। मतलब यह है कि अपने आप को इताअत इलाही में कायम करते रहो, मुसलसल उसमें बढ़ते रहो, उससे पीछे नहीं हटना, तुम्हें अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाएगा। तो इसका भी ताल्लुक विलायत खासा से। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, सरकार ने फरमाया, हदीस कुदसी है, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी किससे कहते हैं? जिसमें रसूलुल्लाह कोई बात अल्लाह ताला से रिवायत करें डायरेक्ट, जिसमें रसूलुल्लाह कोई बात अल्लाह ताला से रिवायत करें डायरेक्ट, वो हदीस कुदसी कहलाती है। तो हदीस कुदसी है बुखारी शरीफ की, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे, अल्लाह फरमा रहा है, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे,
تو اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ بعض لوگ اولیاء کی توہین کرتے ہیں، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو مکھی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، تو مکھی کے پر بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ آیات، ولی بھی دو قسم کے نا، اولیاء ایک اولیاء شیاطین ہیں۔ قرآن میں دو قسم کے ولایت بیان ہوئی ہے، ایک وہ جو شیطان کے ولی ہیں، شیطان کے دوست ہیں، تو دوسرے وہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جو شیاطین کے اولیاء ہیں ان کی مذمت فرمائی ہے، من دون اللہ فرما کے، ان آیت میں من دون اللہ کا لفظ آتا ہے زیادہ تر۔ تو بعض لوگ وہ آیات جو اولیاء شیاطین کے لیے ہیں، ان کی تردید کے لیے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں ان پہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان پہ چسپا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بھی گمراہی کا طریقہ ہے، تو یہ ابھی سے شروع نہیں ہوا، بہت عرصے سے شروع ہو گیا تھا، جب سے خارجیت اسلام میں داخل ہوئی تو اس قسم کے لوگ پیدا ہو گئے تھے، اب بھی پائے جاتے ہیں، قیامت تک پائے جائیں گے۔ ان سے بھی بچنا ہے جو اولیاء کی بے ادبی کرتے ہیں۔ اولیاء کا ادب ضروری ہے، اولیاء کا ادب اللہ کا ادب یاد رکھیں، کیونکہ اولیاء کا کیوں ادب کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ انبیاء کرام کا کیوں ادب کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، تو ان کا ادب کرنا اللہ کا ادب ہے۔ کوئی ایسا جملہ نہ نکلے، کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے اولیاء کی توہین ہوتی ہو۔ تو اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے تو اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ پھر فرمایا، میرا بندہ کسی شے سے اس قدر تقرب حاصل نہیں کرتا، یعنی میرا بندہ کسی بھی چیز سے، کسی بھی بات سے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض سے کرتا ہے، جو فرض چیزیں ہیں ہم پہ۔ فرائض بہت سارے، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی ہے، اسی طرح حقوق العباد ہیں، جیسے جس کے حلال کمانا ہے، حقوق زوجیت ہیں، بہت سارے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، فرض جو فرضیت کے درجے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض چیزیں فرض ہوتی ہیں، بعض واجب ہوتی ہیں، بعض سنت ہوتی ہیں۔ تو سب سے زیادہ قرب کب کس چیز سے ملتا ہے؟ فرائض کی ادائیگی سے۔ تو فرمایا میرا بندہ کسی شے سے اس قدر میرا قرب حاصل نہیں کرتا، تقرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض سے کرتا ہے، اور نوافل کے ذریعے ہمیشہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو وہ چیزیں جو فرض ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، یہ تو پڑھنی جو فرض نماز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرض روزے ہیں، اسی طرح رزق حلال کمانا ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے، ان کا نان و نفقہ جو آپ پر ہے وہ پورا کرنا ہے، رشتہ داروں کے جو فرض حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کسی کا قرض لیا ہے تو قرض ادا کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، تو فرض تو ادا کرنے ہی ہیں۔ اب فرض کے ساتھ ساتھ جو بندہ نفل بھی ادا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قرب الہی میں ترقی ہوتی ہے، اس کے ولایت کے مقام میں، پہلے تو وہ عام ولایت کے درجے پہ تھا، نیک مومن تھا، اب کیا ہوتا ہے؟ وہ خاص ولایت کی طرف قدم بڑھاتا ہے، خاص ولایت کی طرف ترقی کرنے لگتا ہے، اللہ کا قرب خاص کی طرف اس کے قدم بڑھنے لگتے ہیں، منازل قرب حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا فرائض سے کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے ہمیشہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، مقام محبوبیت پر فائز کر دیتا ہوں۔ کہا نہیں جاتا محبوب سبحانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی، انہوں نے کیا کرا؟ فرض تو فرض، انہوں نے نوافل جو نفلی عبادات تھی وہ بھی اتنی کثرت سے کی، اتنی کثرت سے کی، فرماتے ہیں کہ 40 سال میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، یعنی پوری رات شب بیداری کرتے ہوئے گزارتے، روزے سے رہتے، پوری رات کھڑے ہو کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے کہ نیند نہ آ جائے، اس طریقے سے اپنے رب کا قرب حاصل کرا، مقام محبوبیت پر فائز ہو گئے۔ اسی طرح دیگر اولیاء کا بھی ہے، فرائض کے ساتھ نفل عبادات بھی کری انہوں نے اور مقام قرب حاصل کرا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرب خاص، اللہ کی محبوبیت کا مقام، وہ فرائض کی ادائیگی سے حاصل ہوتا ہے، اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفل عبادات کی کثرت سے حاصل ہوتا ہے۔ مزید فرمایا کہ
جب وہ نوافل کے ذریعے ہمیشہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو عطا کروں گا۔ اب اس جب مقام پہ پہنچ گیا، اب پھر اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، دل میں بات آئی ہے اللہ پوری کر دیتا ہے، یہ ہے ولایت۔ اور پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دوں گا، کسی بات سے نجات مانگے، پناہ مانگے تو اسے اللہ تعالیٰ فوراً پناہ دیتا ہے، نجات دیتا ہے۔ تو یہ ہے، اس چیز کا تعلق ہے قرب خاص سے، ولایت خاص سے، ٹھیک ہے۔ اب ولایت خاصہ کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو ہمارے مشائخ نقشبندیہ کے نزدیک، آواز میری کلیئر آ رہی ہے نا؟ اگر نہیں آئے تو بتا دیے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے جو مشائخ نقشبندیاں ہیں، ان کے نزدیک ولایت خاصہ کی کیا تعریف ہے، وہ سماعت کر لیں، ہو سکے تو اس کو لکھ لیں۔ اب وہ کیا ہے، یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی۔ یہ جو نشستیں ہوتی ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ پورا نچوڑ کتب کا اور اولیاء کرام کی صحبت کا اور استاذ کرام کی صحبت کا اس میں کوشش ہوتی ہے وہ بیان کر دیا جائے۔ تو ہمارے مشائخ نقشبندیہ کے نزدیک دائرہ امکان کی تکمیل کا نام ولایت ہے۔ دائرہ امکان کی تکمیل کا نام ولایت ہے۔ ان حضرات کے نزدیک جو سالک طریقت، جو بندہ مومن دائرہ امکان مکمل کر لے، ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے، دائرہ امکان مشائخ نقشبندیہ کی ایک ٹرم ہے۔ جو دائرہ امکان مکمل کر لیتا ہے وہ مقام ولایت پر فائز ہو جاتا ہے، ولایت خاصہ پر فائز ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی تجلیات افعالیہ کا فیضان حاصل ہو۔ پہلا درجہ یہ ہے دائرہ امکان میں۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کو تجلیات افعالیہ، جو اللہ تعالیٰ کی صفات افعالیہ ہیں، اس کا فیضان نصیب ہو، اس میں اس کو فنا حاصل ہو، اس کے لطیفہ قلب کو۔ پھر تجلیات صفات ثبوتیہ میں فنا حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ میں اس کا عرفان حاصل ہو اور اس کے لطیفہ روح کو اس میں فنا حاصل ہو۔ پھر کیا ہے؟ تجلیات شیونات ذاتیہ میں اس کے لطیفہ سر کو فنا حاصل ہو۔ اسی طرح پھر تجلیات افعال سلبیہ میں اس کا عرفان حاصل ہو اور فنا حاصل ہو۔ پھر آخر کیا ہے؟ شان جامع کا فیض اسے رسول اللہ کی بارگاہ سے حاصل ہو۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہیں۔ باقاعدہ اس کی تکمیل کے لیے ہمارے مشائخ نقشبندیہ نے 16 اسباق تعلیم فرمائے ہیں، 16 لیسن ہیں، 16 درجے ہیں، جس میں سے پہلا لیسن، پہلا سبق یا اللہ اللہ پکار رہے ہیں، یہ پہلا سبق ہے۔ اس سے آگے 15 سبق اور ہیں، 15 لیسن اور ہیں۔ جو سالے کسی میں رہ گیا وہ آگے کیا ترقی کرے گا؟ اس لیے اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے اور اپنے وقت کی قدر کرنا چاہیے اور شیخ کامل سے اس بات کی تعلیم لینا چاہیے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ فنا فی اللہ ہو جائے، آسان لفظوں میں نے یہاں پہ تو دائرہ امکان بیان کر دیا مشائخ نقشبندیہ کی اصطلاح میں، اب آسان لفظوں میں کیا تعریف ہے ولایت کی؟ جو فنا فی اللہ ہو کے باقی باللہ ہو جائے۔ دیگر اولیاء کی اصطلاح میں جیسے سلسلہ قادریہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، دیگر ہے، شاذلیہ ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کی کیا؟ جو فنا فی اللہ ہو کر مقام بقا حاصل کر لے۔ فنا فی اللہ کیا ہے؟ جو انسانی صفات ہیں، بری صفات ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں، یہ ہے فنا۔ یہ نہیں کہ انسان مٹ جائے، نفس مٹ جائے گا، یہ مراد نہیں ہے، یہ ٹرم ہے۔ فنا فی اللہ یعنی اپنی صفات مٹ جائیں انسان کی، صفات رذیلہ، بری صفات، نفسا نفسی وغیرہ وغیرہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی صفات حاصل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات حاصل ہونا یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات سے کچھ حصہ حاصل ہو جائے، کچھ فیض حاصل ہو جائے۔
رسول اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے رسول اللہ کی ذات، رسول اللہ کے اخلاق، تو رسول اللہ کے اخلاق سے اسے فیض حاصل ہو جائے، رسول اللہ کے وسیلے سے اسے اللہ تعالیٰ کی صفات حاصل ہو جائیں، اور اپنی تمام رذائل بری صفات مٹ جائیں، اور وہ حضوری میں قائم ہو جائے، دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے، دنیاوی تعلقات، دنیا پہ بھروسہ، دنیا سے امیدیں اس کی ٹوٹ جائیں، اللہ سے امید قائم ہو جائے، اور وہ مرتبہ احسان پہ اس کی عبادت پہنچ جائے کہ عبادت کرے تو اس کی یہ کیفیت ہو کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کی ایک روحانی کیفیت ہے، روحانی معاملہ ہے، یہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ احسان کا معاملہ اس کا تعلق حال سے ہے، اسے یہ نصیب ہو جائے تو یہ ہے ولایت خاصہ۔ پھر یاد رکھیں اولیاء کی دو قسمیں، ہم اختتام کی طرف آ رہے ہیں، ایک ہوتے ہیں تشریعی اولیاء، ایک ہوتے ہیں تکوینی اولیاء۔ دو ٹائپ کے اولیاء ہیں جو بظاہر ظاہری صورت ہے، ٹھیک ہے۔ تشریعی اولیاء وہ جو رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، جو تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے ہیں، خصوصیت سے ان کی ڈیوٹی تبلیغ دین کی ہوتی ہے، لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، لوگوں کو ہدایت یافتہ کرنا ہوتی ہے، ان کا تزکیہ ہوتا ہے، یہ تشریعی اولیاء کہلاتے ہیں۔ اس میں متقین بھی آتے ہیں، متقین لوگ بھی، ان پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا، اور علماء ربانین زیادہ تر وہ علماء جو صحیح العقیدہ ہوں اور بالکل باعمل ہو، دنیا کے پیچھے نہ بھاگ رہے ہوں، لوگوں سے پیسوں کا مطالبہ نہ کر رہے ہوں، لوگوں سے چیزوں کا مطالبہ نہ کر رہے ہوں، لوگوں کی جیبوں پہ ان کی نظر نہ ہو، دنیاوی مفادات کے لیے اپنے فتوے نہ بیچ رہے ہوں، اپنی تحریکوں کے لیے، اپنی انجمنوں کے لیے، اپنی خانقاہوں کے لیے، اپنی جماعتوں کے لیے دین کی حقیقت کا سودا نہیں کر رہے ہوں، حق گوئی کے ساتھ حق مسئلہ بیان کر دیں، اور باعمل ہوں، متقی ہوں، تو وہ کہلاتے ہیں علماء ربانین، اللہ والے علماء۔ تو یہ بھی زیادہ تر کیا ہوتے ہیں؟ تشریعی اولیاء، ان کو بھی تشریعی ولایت حاصل ہوتی ہے، زیادہ تر علماء ربانین اس درجے سے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس علم ظاہر بھی ہوتا ہے، اور کچھ نہ کچھ انہیں روحانیت بھی حاصل ہوتی ہے، جسے روشن ضمیری حاصل ہوتی ہے، ان کو کشف قلوب بھی حاصل ہوتا ہے، معاملات ان پہ روشن ہوتے ہیں لوگوں کے، روحانیت سے بھی انہیں حصہ حاصل ہوتا ہے، اگرچہ اس میں کمال تو حاصل نہیں ہوتا عام طور پہ، لیکن کچھ نہ کچھ انہیں حصہ حاصل ہوتا ہے، یہ تشریعی ولایت میں آتے ہیں، تو ان کی صحبت میں بھی بہت برکت ہوتی ہے۔ تو دوسرے ہوتے ہیں تکوینی اولیاء۔ تکوینی اولیاء وہ جو خاص ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، جیسے قطب ہے، ابدال ہے، غوث ہے، نجبہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ تکوینی اولیاء ہیں جن کے سپرود کائنات کا نظام ہے، ان کو تصرفات دیے جاتے ہیں، جیسے حضور غوث اعظم کیا ہیں؟ غوث اعظم ہیں۔ اب اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی اپنے وقت کے غوث، اپنے وقت کے قطب ہوئے ہیں، بابا فرید گنج شکر، اسی طرح امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیوم زمانی ہیں اپنے وقت کے، اور یہ مرتبہ ہے، اب جس کو مرتبہ قطبیت ملنا ہے وہ مجددی فیض سے فیضیاب ہوگا، آپ کے سلسلے کا ہوگا، تو یہ مرتبے ہیں، تو ان سب کا تعلق کیا ہے؟ تکوینی ولایت سے، ان کو کائنات پہ اللہ تعالیٰ تصرف دیتا ہے، تو ان کا بھی بڑا درجہ ہے۔ تو بہرحال آج کی نشست کو اسی پہ اختتام پذیر کرتے ہیں، انشاءاللہ ولایت کے حوالے سے مزید نشستیں ہوں گی، ابھی یہ مکمل نہیں ہوا ہے، اس کو مزید لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں کہ ولی کون ہے، ایک ہے عام ولایت، ایک ہے خاص ولایت، جو نیک مومن ہے اس کو بھی ولایت حاصل ہوتی ہے، عام درجے کی، ٹھیک ہے، جو یہ کہا گیا ہے حدیث شریف میں آیا ہے، یا 40 نیک مومن ہو وہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہاں صوفیہ کرام نے بیان کرا وہاں عام ولایت مراد ہے، ٹھیک ہے، عام ولایت کے درجے کا ایک ولی ہوتا ہے، اور ایک ہے خاص ولایت۔ خاص ولایت وہ جو فنا فی اللہ ہو کے باقی باللہ ہو جائے، اللہ کی حضور میں قائم ہو جائے، جسے رسول اللہ کی روحانی مجلس میں اثر ہو،
اور پھر رسول اللہ کے وسیلے سے اس کے آگے مشاہدہ حق کے معاملات ہوں، اور ہمارے مشائخ نقشبندیہ کے نزدیک کی اصطلاح میں دائرہ امکان کی تکمیل کر لے، وہ ولایت خاصہ پہ فائز ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ولایت۔ اب آپ نے نوٹ کرا ہوگا کہ ولایت حقیقت میں کیا ہے اور لوگوں نے ولایت کو کیا سے کیا بنا لیا ہے۔ یہ ضروری نہیں کسی سے کرامات کا ظہور ہو رہا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک شخص ہوا پہ اڑ کے آئے، پانی پہ چل کے آئے، پانی پہ کوئی چل سکتا ہے؟ ڈوب جائے گا، لیکن وہ چلتا ہوا آ رہا ہو، ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہو، بظاہر اتنا با کرامت لگے، بایزید بستامی فرماتے ہیں لیکن اس سے متاثر نہیں ہونا، اس کی صحبت اختیار نہیں کرنا جب تک یہ نہ دیکھ لو وہ اتباع سنت میں کیسا ہے، شریعت کی پابندی کرتا بھی ہے، عقائد درست ہیں، شریعت محمدیہ کا پابند ہے، رسول اللہ کی سنت کی پیروی کرتا ہے، اگر پیروی کرتا ہے تو واقعی میں پھر تو وہ اس کا کچھ نہ کچھ درجہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کی صحبت اختیار کرو، ورنہ اس کی صحبت سے بچو۔ اگر وہ سنت میں کمزور ہے، شریعت کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو پھر اس سے بچو۔ بہرحال یہ معیار نہیں ہے یہ کرامات کا ظہور، تو اصل چیز ہے شریعت کی پابندی، سنت کی پابندی۔ آج کی تربیتی بیان کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو، ابھی تک جو گفتگو ہوئی آج کی نشست میں، کوئی سوال ہو تو کر لیں، پھر یہ کہ توجہ مشائخ کی شروع کرتے ہیں۔ کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ تو بہرحال جب بھی ہم نے اپنی نشست میں ذکر خفی بیان کی تعلیم دی ہوئی ہے، ذکر قلبی کی، تو جن احباب کو نہ پہنچی ہو، آج نیو جوائن کیا ہو، تو ہمارا دیکھیں واٹس ایپ پہ گروپ ہے، روحانی نشست گروپ، وہ صرف اس نشست کے ہی حوالے سے ہے، تو وہ واٹس ایپ گروپ لازمی جوائن کر لیں۔ آپ جس کے ذریعے سے بھی کلاس آپ نے جوائن کری ہے اس سے کہیں کہ وہ گروپ آپ کو جوائن کرا دے واٹس ایپ پہ، تو وہاں پہ ہم تھوڑا یہ لطائف کی آپ کو پکس وغیرہ بھی بھیج دیں گے، اور وہیں پہ یہ لنک اس نشست کا شیئر کیا جاتا ہے، تو وہ گروپ جوائن کر لیں، اور ذکر قلبی کوشش کریں لازمی کریں۔ اس